जी। تو यहाँ अगर नीचे देखें तो आपको मक्कतुल मुकरमा नज़र आएगा, यहाँ पर डाउन बॉटम में। और अगर इसको ऊपर देखें तो आपको मदीना मुनव्वर ऊपर नज़र आएगा यहाँ पर। अ, दो तरह के रास्ते हैं, एक रास्ता ग्रीन लाइन के साथ है और एक रास्ता जो है वो रेड रंग के साथ है। जो रास्ता रेड रंग के साथ है और बारीक है, ये वो रास्ता है जो कि उस जमाने में आम तौर पर लोग मक्का से मदीना जाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और ग्रीन रंग का रास्ता वो रास्ता है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया हिजरत का सफर करने के लिए। तो अगर हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखें मक्कातुल मुकरमा से, तो जो रेड रंग का रास्ता है वो मक्का से डायरेक्ट मदीना की तरफ ऊपर को शुरू हो रहा है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रास्ता है वो पहले ऊपर की बजाय मदीना की ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे को गया है। नीचे को जाकर एक स्टार बना हुआ है, स्टार से मुराद जबल थौर है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे थे और 3 दिन तक वहां ठहरे रहे। तो ये एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हिकमत थी, एक प्लानिंग का हिस्सा था कि वो मक्का से निकलकर फौरन डायरेक्ट मदीने के रास्ते पर नहीं चलेंगे, बल्कि मक्के की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। और तो फिर 3 दिन वहां क्याम किया, 3 दिन क्याम करने के बाद दोबारा से घूम फिर कर उसी रास्ते पर आ गए जो कि मदीना की तरफ जाने वाला है। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो ये रास्ता वो नहीं है जिसको आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो फिर आगे हुदैबिया है, हुदैबिया के बाद अस्फान है, गुदैर है, अमलज है, उसके बाद कुदैद है, खैमा उम्मे माबद है, ये वाक़या इंशाल्लाह आएगा, राबिग है, उसके बाद सनी अल मुर्रा है, मौलजा है, उसके बाद बतन दिहिल है, जु मुस्लिम है, रुवैसा है, मलल है और कुबा है। आखिर में आके दोनों रास्ते मदीना मुनव्वरा में मिल जाते हैं। अभी भी दोनों रास्ते हैं मक्का से मदीना जाने के, दो ही रास्ते हैं, दोनों रास्तों में अभी भी इस तरह के शहर आपको मिलेंगे। खास तौर पर कुदैद जो है वो वही रास्ता है, खुलेस वही रास्ता है, अमलज भी है, बतन मुर्ग अस्फान भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दोनों रास्तों पर सफ़र करने का मौका मिला है। और सीरत का एक तालिब इल्म होने के नाते थोड़ा बहुत इल्म भी अल्लाह ने दिया है चीज़ों को देखने का, तो बड़ा ही एक दिल में खुशी सी और सुकून सी होती है, सुकून सा होता है कि अल्लाह ताला ने उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाई है जिसमें कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले हैं। अभी तो रोड बन गए हैं और बड़ी अच्छी अच्छे रोड हैं और जगह जगह पे पेट्रोल पंप है, रेस्टोरेंट्स हैं, रुकने की जगह है। लेकिन उस ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मशक्क़त के साथ और कितनी मुसीबत के साथ वो सफ़र तय किया हुआ है, ये देखकर ही पता चलता है। अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राज़ी हो जाए, सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अब हम अपने सफ़र को, किताब को दोबारा पढ़ते हैं मदीना की राह में। जब अब 3 दिन नबी 3 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे थौर में रहे, छुपे रहे, लोग ढूंढते रहे कभी इधर कभी उधर। जब वो थक हार कर 3 दिन तक ढूंढ कर नाकाम होकर घरों में बैठ गए, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल थौर से निकलने का इरादा किया। जब जुस्तजू की आग बुझ गई, तलाश की तगोदो रुक गई और 3 रोज की मुसलसल और बेनतीजा दौड़ धूप के बाद कुरैश के जोश व जज्बात सर्द पड़ गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने मदीना के लिए निकलने का अज़्म फरमाया। अब्दुल्ला बिन उरैकत अल्लैसी से, जो कि सहराई और बयाबानी रास्तों का माहिर था, पहले ही उजरत पर मदीना पहुंचाने का मामला तय हो चुका था। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अब देखें आजकल के ज़माने में जब हमने कहीं जाना होता है तो इजीली हम क्या करते हैं, गूगल मैप्स का यूज़ कर लेते हैं। अब उस ज़माने में अ, रास्ते मालूम करने के लिए क्या करते थे कि लोगों को हायर करते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे जो कि बहुत सफ़र करते थे, तो उनसे गूगल मैप्स का काम लेते थे। तो ऐसे ही एक शख्स थे जिनका नाम अब्दुल्ला बिन उरैकत था। वो मुसलमान नहीं थे, काफ़िर थे, मुशरिक थे, कुरैश के मज़हब पर थे।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے. لیکن ہوا کیا کہ جب ہجرت کا سفر شروع ہونے لگا تو شروع ہونے سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا سفر کرنے کے لیے دو اونٹنیاں جو پال رکھی تھیں، وہ مکہ سے سفر شروع کرنے سے پہلے ایک دن عبداللہ بن اریقت، جو کہ ان کا سفر کا ایک گائیڈ بننے والا تھا، اس کو دے دیا اور اس کو کہا کہ یہ اونٹنیاں تم رکھ لو اور 3 دن کے بعد، ٹھیک 3 دن کے بعد تم غار ثور پر آ جانا. تو وہ مشرک تھا، لیکن کیا تھا، وہ گائیڈ ماہر تھا، راستوں کا ماہر، جسے گائیڈ کہتے ہیں وہ تھا. اسے پہلے ہی معاملہ طے ہو چکا تھا. یہ شخص ابھی قریش یہ ابھی قریش کے دین پر تھا، لیکن قابل اطمینان تھا، اس لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئی تھیں اور طے ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار ثور پر پہنچ جائے گا. چنانچہ جب دوشنبہ کی رات آئی، دوشنبہ اب میرے خیال میں یہ یکشنبہ، دوشنبہ، اتوار کا دن بنتا ہے شاید. کسی کو پتا ہے دوشنبہ کون سا دن بنتا ہے؟ یکشنبہ مجھے لگتا ہے ہفتہ بنتا ہے، اور دوشنبہ جو ہے وہ اتوار بنتا ہے. کسی کو معلوم ہے دوشنبہ؟ کوئی انڈین اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا، منڈے بنتا ہے، ٹھیک. منڈے مجھے بھی لگتا ہے کہ منڈے شاید زیادہ اس کا ہے. چلیں. تو جو ربیع الیکم کی چاند کی رات تھی، مطابق 16 ستمبر 622 ہجری، تو عبداللہ بن اریکت سواریاں لے کر آ گیا، اور اسی موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت میں افضل ترین اونٹنی پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ میری ان دونوں سواریوں میں سے ایک قبول فرما لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبول تو میں کر لوں گا، لیکن اس کا ہدیہ، مطلب اس کو میں ایز اے گفٹ نہیں لوں گا، بلکہ اس کی قیمت ادا کروں گا. ادھر اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بھی زیادہ سفر لے کر آ گئیں، مگر اس میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئیں. جب روانگی کا وقت آیا تو حضرت اسماء نے توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا کہ اس میں بندھن ہی نہیں ہے، مطلب وہ کھانا لٹکانے کے لیے جو رسی تھی وہ نہیں تھی. تو انہوں نے اپنا، وہ ابھی واقعہ کیا آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنا پٹکا کمر بند کھولا اور دونوں حصوں میں چاک کر کے ایک میں توشہ لٹکا دیا اور دوسرا کمر باندھ لیا. اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین پڑ گیا. تو انہوں نے اپنی کمر کے ارد گرد ایک کپڑا باندھا ہوا تھا، تو اس کو کھولا اور اس کو درمیان سے چیر دیا. ایک حصہ جو ہے وہ دوبارہ اپنی کمر پر باندھ لیا، اور ایک حصہ جو ہے وہ زیادہ راہ لٹکانے کے لیے دوبارہ سے استعمال کر لیا. اس لیے ان کو ذات النطاقین کہتے ہیں. نطاق کہتے ہیں کپڑے کو، اور نطاقین دو کپڑوں کو، تو دو کپڑوں والی، یہ لقب ان کا پڑ گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ فرمایا. عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے. رہنما عبداللہ بن اریکت نے ساحل کا راستہ اختیار کیا. تو 3 حضرات تھے، بیسیکلی 4 لوگ تھے ساتھ میں. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابو بکر تھے، عامر بن فہیرہ جو کہ ابو بکر کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ساتھ میں ان کے ایک مشرک رہنما گائیڈ جو کہ عبداللہ بن اریکت تھے. ساحل کا راستہ اختیار کیا. غار سے روانہ ہو کر انہوں نے سب سے پہلے یمن کے رخ پر چلایا، جو جیسے کہ پہلے میں نے بتایا، اور جنوب کی سمت خوب دور تک لے گیا. پھر پچھم کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا. پھر ایک ایسے راستے پر پہنچ کر جس سے عام لوگ واقف نہ تھے، شمال کی طرف مڑ گیا. یہ راستہ ساحل بحر احمر کے قریبی تھا، اور اس پر شاذ و نادر ہی کوئی چلتا تھا. رسول اللہ اس راستے میں جن مقامات سے گزرے، ابن اسحاق نے ان کا تذکرہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب رہنما آپ دونوں کو ساتھ لے کر نکلے تو زیری مکہ سے لے چلا، پھر ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا اسفان سے راستہ کاٹا، پھر زرین امد سے گزرتا ہوا آگے بڑھا اور قدید بات کرنے کے بعد راستہ کاٹا، اور وہیں سے آگے بڑھتا ہوا اخرار سے گزرا، پھر ثنیت المرہ، پھر لکف سے، پھر لقب سے گزرا، پھر حجاج کے بیابان سے پہنچا، اور وہاں سے مجاجات کے موڑ سے گزرا، پھر ذوالقرنین. مطلب یہ سارے نام جو ہیں یہ میں نے آپ کو نقشے میں دکھا دیے ہیں، اور اسی سے پھر مدد لیتے ہوئے ابھی دوبارہ سے وہ راستہ بنایا گیا. اچھا جی. اب راستے میں کچھ ہجرت، ظاہر بات ہے ہجرت کا جو سفر تھا وہ تقریباً ایک دن کا تو تھا نہیں، تقریباً 7-8 دن لگے تھے، ایک ہفتہ لگا تھا. تو کچھ واقعات ہجرت کے درمیان پیش آئے تھے، وہ پڑھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے واقعہ جو ہے صحیح بخاری میں ہے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے، یعنی پوری رات چلتے رہے اور دن کا آدھا حصہ دوپہر تک چلتے رہے۔ جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا، راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا، تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی جس کے سائے پر دھوپ نہیں آئی تھی۔ ہم وہیں اتر پڑے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی اور اس پر ایک پوستین بچھا کر گزارش کی، اے اللہ کے رسول آپ سو جائیں اور میں آپ کی گرد و پیش کی دیکھ بھال کیے لیتا ہوں۔ آپ سو گئے اور میں آپ کی گرد و پیش کی دیکھ بھال کے لیے نکلا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے چٹان کی جانب چلا آ رہا ہے، اور وہ بھی اسی چٹان سے وہی چاہتا ہے جو ہم نے چاہا تھا، مطلب وہ بھی آرام کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے جوان تم کس کے آدمی؟ اس نے کہا مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کیا۔ میں نے کہا تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا دھو سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، اور ایک بکری پکڑی۔ میں نے کہا ذرا تھن کو مٹی، بال اور تنکے وغیرہ سے صاف کر لو۔ پھر اس نے ایک کاب میں تھوڑا سا دودھ دوہا، اور میرے پاس ایک چرمی لوٹا تھا جو میں نے رسول اللہ کے پینے اور وضو کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا لیکن گوارا نہ ہوا کہ آپ کو بیدار کروں۔ چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے تو میں آپ کے پاس آیا اور دودھ پر پانی انڈیلا یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا اے اللہ کے رسول پی لیجئے۔ آپ نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے بکری کا دودھ پیا ہے یا نہیں پیا؟ کبھی کسی نے ٹرائی کیا ہے بکری کا دودھ؟ ہوں، اچھا جی۔ تقریباً 2011 کی بات ہے۔ ہم ایک سفر پر تھے۔ سفر جو تھا وہ صحرا کے اندر تھا، تقریباً یہ بلوچستان کا علاقہ تھا۔ قلعہ سیف اللہ اور یوب اور قلعہ سیف اللہ کا درمیانی حصہ تھا، تقریباً یہ 100 150 200 کلومیٹر کی پٹی ہے اور صحرائی پٹی ہے۔ تو ہم اس پہ سفر پر تھے، پیدل تھے پیدل۔ اب راستے میں ہمیں پیاس لگی تو وہاں پر یہ تھا کہ مطلب ایک گھر تھا۔ گھر بھی کیا تھا کہ کچھ جھونپڑیاں تھیں، اور آ، جھونپڑیاں جو تھی وہ تنکوں کے ساتھ اور درختوں کے پتوں کے ساتھ ٹہنیوں کے ساتھ بنائی ہوئی تھی۔ تو ایک گھر یہاں پر ہے تو دوسرا گھر 5 6 کلومیٹر دور دوسرا گھر ہے، پھر تیسرا گھر ہے، پھر چوتھا گھر ہے۔ تو ہم جب ایک گھر کے پاس پہنچے تو ہمیں پیاس بہت زیادہ سخت لگی ہوئی تھی، پینے کا پانی بھی ہمارے پاس تھوڑا تھا۔ تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان سے پانی لے لیتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ بھی پانی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کہتے ہیں ہاں پانی بہت ہے ہمارے پاس۔ میں نے کہا ہم نے کہا کہ پانی دے دیں۔ تو انہوں نے ایک بوتل ہمیں دی، اور بوتل جو تھی وہ پلاسٹک کی تھی، اور اس کے اوپر انہوں نے جو ایک پٹسن، اگر آپ نے سنا ہو پٹسن جو بوری ہوتی ہے، بوری ایک تو گٹو ہوتا ہے نا، وہ نہیں پلاسٹک والا، ایک پٹسن سے بنی ہوئی بوری ہوتی ہے، اس کا کور بنا کر اس بوتل کے اوپر چڑھایا ہوا تھا، اور اس بوتل اور پٹسن کو گیلا کیا ہوا تھا تاکہ پانی ٹھنڈا رہے۔ تو میں نے جیسے ہی پینے کے لیے وہ ڈھکن کھولا اور اس کو منہ کو لگانا چاہا بوتل کو، تو دیکھا کہ پانی کا رنگ جو ہے وہ بالکل ہی چائے کی طرح کا ہے۔ میں نے کہا یہ کیسا پانی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہی پانی ہم یہاں پیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو پانی ہم پی کے بیمار ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ایسا ہی پانی پیتے ہیں، اور یہ بارش کا پانی ہے، اور جب کبھی بارش ہوتی ہے تو ہمارے گھر کے پاس ایک بہت بڑا تالاب بن جاتا ہے، تو ہم اور ہمارے جانور وہیں سے پیتے ہیں۔ تو میں نے ہم نے ان سے کہا دکھاؤ بھی کہاں سے پانی پیتے ہو؟ تو ہم نے سوچا کہ مے بی جو ہے نا وہ بارش کا پانی ہے تو صاف ہوگا، کیونکہ پانی جب بہت دیر ٹھہرا رہتا ہے تو اس میں سے جو مٹی وغیرہ وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے، اوپر صاف پانی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا دکھاؤ، ہم نے ان سے کہا کہ دکھاؤ کہاں سے پانی پیتے ہو؟ انہوں نے گھر کے تھوڑے پاس ہی ایک چھوٹی سی نیچی جگہ تھی، ہم وہاں پر گئے تو پانی، بارش کا پانی وہاں پر جمع تھا۔ تو ہم تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ پانی لوگ پیتے ہیں، مطلب بالکل ہی مٹی سے، اس کا لٹرلی ایسا رنگ تھا جیسے چائے کا رنگ ہوتا ہے۔
تو ایک طرف سے جانور بھی پانی پی رہے تھے، ایک طرف سے وہ بھی اپنے لیے بن رہے تھے، تو ہم میرے لیے تو فرسٹ ٹائم تھا، ہم نے کہا بھائی ہم تو یہ پانی نہیں پیئیں گے، ہمیں پیاس بہت لگی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کریں، ہم آپ کو بکری کا دودھ نکال دیتے ہیں، تو وہ پی لیں۔ تو انہوں نے ہمیں بکری کا دودھ نکال دیا، تو وہ تازہ تازہ دودھ لے کر آئے تھے۔ وہ تھوڑی سی اس کی اسمیل ہوتی ہے اس کی، وہ جو جانور ہوتے ہیں جو بکریاں جو چراتے ہیں ان کی اسمیل ہوتی ہے، تو وہ بھی پینے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی اس میں تو بہت زیادہ اسمیل ہے، یہ تو مطلب پی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر انہوں نے تھوڑا سا، ہمارے پاس جو صاف پانی تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ایسا کیجئے، یہ جو دودھ آپ کے پاس پانی ہے نا صاف، یہ تھوڑا سا اس دودھ کے اندر مکس کر لیجئے۔ جب اس کے اندر مکس کیا تو اس کی اسمیل جو ہے نا وہ بالکل تقریباً ماڈریٹ ہوگی اور پینے کے قابل ہو گیا۔ تو بکری کے جو دودھ ہے اس میں آ، پانی اگر ملا کر پیا جائے تو وہ پینے کے استعمال میں ہو جاتا ہے، ہاضمے دار ہوتا ہے بہت زیادہ، اس کے کہتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نیو بورن، ان کو بکری کا دودھ پلایا جاتا ہے، بہت پتلا ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈائجسٹو ہوتا ہے۔ دوسرا واقعہ یہ تھا کہ اس سفر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی کے ردیف رہا کرتے تھے۔ ردیف مت اس آدمی کو کہتے ہیں جو سواری کے پیچھے بیٹھتا ہے، یعنی سواری پر حضور کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ چونکہ ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے، اس لیے لوگوں کی توجہ ان کی طرف جاتی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ عمر عمر میں اپنے حلیے سے اور بالوں کی وجہ سے بوڑھے لگتے تھے، نبی سے زیادہ ایج کے لگتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک فٹیک اور بال جو تھے وہ جوانوں والے لگتے تھے۔ تو اللہ کے نبی آگے بیٹھا کرتے تھے سواری چلانے کے لیے، اور ابو بکر پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ تو جو بھی ان کو دیکھتا تھا یہ سمجھتا تھا کہ یہ ابو بکر جو ہے نا یہ نبی ہیں، آگے چل کے بھی ایسی تھوڑی سی کنفیوژن ہوگی، اس لیے لوگوں کی توجہ انہی کی طرف جاتی تھی۔ نبی پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے، اس لیے آپ کی طرف توجہ کم جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے سابقہ پڑتا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا کہ یہ آپ کے آگے کون سا آدمی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بڑا لطیف جواب دیتے، فرماتے یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اس سے سمجھنے والا سمجھتا کہ وہ یہی راستہ مراد لے رہے ہیں، حالانکہ یہ خیر کا راستہ مراد لیتے تھے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد خزائیہ کے خیمے سے ہوا۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، میں آپ لوگوں کو پہلے وہ میپ دکھا دیتا ہوں جہاں پر ان کا ذکر ہوا ہے۔ ابھی بھی وہ جگہ محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی وہ راستہ دیکھنے کی توفیق دے۔ یہ اگر آپ جو یہ میپ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ میپ میپ نظر آ رہا ہے؟ چلیں، اگر آپ گرین راستے کو فالو کریں تو یہ وہ راستہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ام محبت کا خیمہ ہے، یہ والا راستہ یہاں پر تقریباً یہ مکہ مدینہ کے راستے میں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے پر گزر رہے تھے، تو راستے میں ایک عورت نے خیمہ لگایا ہوا تھا، ان کا نام ام معبد تھا، بہت ہی مشہور قصہ ہے، آئیے ذرا سنتے ہیں اس کو بھی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد خزاعیہ کے خیمے سے ہوا۔ یہ ایک نمایاں اور توانا خاتون تھی، ہاتھوں میں گھٹنے ڈالے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی تھی، اور آنے جانے والے کو کھلاتی پلاتی رہتی تھی، مطلب جو مسافر ہوتے تھے کبھی اس کو پانی پلا دیا، کبھی کھانا کھلا دیا، کبھی دودھ پلا دیا، اس طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ پاس میں کچھ ہے، کچھ کھانے پینے کے لیے ہے آپ کے پاس؟ بولی باخدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی، بکریاں بھی دور دراز ہیں، یہ قحط کا زمانہ تھا۔ تو ہوا یہ تھا کہ وہ خیمے کے اندر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کے خاوند جو تھے وہ بکریاں چرانے لے کر باہر گئے ہوئے تھے، اور گھر میں صرف ایک بکری تھی جو کہ کمزور تھی، لاغر تھی، اس لیے اس کو ساتھ چرانے کے لیے لے کر نہیں گئے۔ تو دیکھا کہ خیمے کے گوشے میں ایک بکری ہے، فرمایا ام معبد یہ کیسی بکری ہے؟ بولی اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولی وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے، اگر اس میں دودھ ہوتا تو اس کو چرانے کے لیے ریوڑ کے ساتھ نہ لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے کہ اسے دھو لوں؟ بولی ہاں، میرے ماں باپ تم پر قربان، اگر تمہیں اس میں کوئی دکھائی دے رہا ہے تو ضرور۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی، بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ نے ام معبد کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا،
اس میں اتنا دوہا کہ جھاگ اوپر آ گیا۔ پھر معبد کو پلایا، وہ پی کر شکم سیر ہو گئیں، تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے، اور خود پیا، پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دھویا کہ برتن بھر گیا، اور اسے معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر ابو معبد اپنی کمزور بکریوں کو، جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھی، ہانکتے ہوئے آ پہنچے۔ دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے۔ پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جبکہ بکریاں دور دراز تھیں اور گھر میں دودھ دینے والی بکریاں نہ تھیں۔ بولی بخدا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس ایک با برکت آدمی گزرا جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ حال تھا۔ ہائے ہائے، کتاب والے نے وہ ذکر ہی نہیں کیا، اتنا پیارا واقعہ تھا۔ یہ واقعہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کسی اور کتاب سے سناؤں گا۔ تو معبد کو تو پتہ نہیں تھا کہ اس آدمی کا نام کیا ہے اور وہ نبی ہے، تو معبد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا سکیچ کھینچا کہ جو حدیث کی کتابوں میں بڑا مشہور ہے۔ مطلب بتایا کہ ان کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، ان کے سفید گھنے بال ہیں، اور ان کی سراہی جیسی اس کی گردن ہے، اور ان کے چہرے کا جو رنگ ہے وہ سرخی مائل ہے، سفید سرخی مائل ہے، ان کی آواز جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ مطلب اس طرح ایک ایک چیز کو بیان کیا، صاحب کتاب نے بیان نہیں کیا۔ لکھا ہے کہ کتاب کے اخیر میں یہ اوصاف درج کیے جائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے۔ تو معبد نے ایسا ایسا نقشہ کھینچا گویا سننے والا آپ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ یہ اوصاف سن کر ابو معبد نے کہا واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہے جس کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ کی رفاقت اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ اچھا جی۔ ہم، چلیں جی آج تک یہیں پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر آگے ایک نیا واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آج کے لیسن میں کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔